रमज़ान आने वाला है और रमज़ान बड़ी बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। और इस महीने के अंदर शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें नाज़िल होती हैं। खुदा अपने रोज़ेदार बंदों को अपनी आगोश रहमत में ले लेता है। तो इस रमज़ान के महीने में हमें इसकी कदर करनी है और अपने रमज़ान को बेहतर से बेहतर तरीके पर गुजारने की कोशिश करनी है। देखिए, रमज़ान जो आता है तो इस वजह से आता है कि रमज़ान के अंदर हम पर जो पाबंदियां आयद की जाती हैं, मिसाल के तौर पर हम दिन के अंदर खा नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते और रात में तरावीह की नमाज पढ़ते हैं। ये जो पाबंदियां हमारे ऊपर हैं, इन पाबंदियों का मकसद ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के पाबंद बन जाएं और गुनाहों को छोड़ने की आदत पड़ जाए। आदमी दिन भर अल्लाह के हुक्म से खाना नहीं खाता है, रोजेदार सख्त गर्मियों के अंदर पानी नहीं पीता है। अभी रमजान जो इससे पहले महीनों में गुजरे सख्त गर्मी के महीने थे और आज के ज़माने में शायद ही कोई घर हो जिस घर के अंदर फ्रिज ना हो, कोई घर हो जिस घर के अंदर खाना ना हो। लेकिन आप गौर कीजिए कि खाना और ठंडा पानी होने के बावजूद और एक रोजेदार को सख्त प्यास भी लगी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो पानी को हाथ नहीं लगाता, खाने को हाथ नहीं लगाता। क्यों? जबकि हर चीज उसके पास मौजूद है, कोई उसको देखने वाला भी नहीं है, न कोई पुलिस है, न कोई इंसान है, न कोई और चीज है। लेकिन इंसान प्यासा होने के बावजूद धूप में बाजार से आ रहा है, खेत से आ रहा है और प्यास लगी हुई है, पानी पीने की ख्वाहिश हो रही है, तड़प रहा है इंसान, हलक उसका सूख चुका है, लेकिन अल्लाह के डर से वो क्या करता है? पानी नहीं पीता, खाना नहीं खाता। क्यों? कौन हाथ पकड़ने वाला है, कौन देखने वाला है? रोजेदार समझता है कि कोई देखे या ना देखे, कोई पकड़े या ना पकड़े, लेकिन अल्लाह है जो हमें देख रहा है, अल्लाह है जो हमें देख रहा है। ये जो अल्लाह देख रहा है, ये जो ख्याल दिल के अंदर आता है, ये ख्याल हमारे दिल और दिमाग के अंदर जिस तरह से रमजान के महीने में बैठा रहता है, इसी तरह से ये ख्याल हमारी जिंदगी में साल के 12 महीनों में बैठा रहे, दिनों रात हमारे दिल और दिमाग में ख्याल बैठा रहे और हमारे दिल के अंदर ख्याल पक्का हो जाए कि हर हाल में अल्लाह हमें देख रहा है। कोई गुनाह हमारे सामने आ जाए, दिल के अंदर ख्याल आ जाए कि अल्लाह देख रहा है और इस ख्याल से आदमी गुनाह करने से रुक जाए, खुदा का हुक्म तोड़ने से रुक जाए। क्यों? अल्लाह देख रहा है। ये आदत पड़ जाए, ये तसव्वुर दिलो दिमाग के अंदर बैठ जाए। इसी मकसद के लिए रमजान का महीना आता है कि मोमिन बंदे इन चीजों के आदी बन जाए, गुनाह छोड़ने की आदत पड़ जाए, नेकियां करने की आदत पड़ जाए। और जब ये चीज हमारे अंदर हो जाएगी, इसलिए हजरत मौलाना अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि रोजे दो होते हैं, एक छोटा रोजा होता है और एक बड़ा रोजा होता है। रमजान का रोजा जो है 30 दिन का रोजा, ये कहना चाहिए कि छोटा रोजा है, जिसके अंदर हमें सिर्फ चंद चीजों की पाबंदी करनी पड़ती है। लेकिन एक रोजा वो है मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जो हमारी पूरी जिंदगी का रोजा है। जब से इंसान पैदा होता है उसके बाद इंसान समझदार होता है और जब तक उसकी सांस चलती रहती है
اس وقت تک اس کا روزہ ہوتا ہے. اور وہ روزہ صرف کھانے اور پینے کا نہیں ہوتا ہے, وہ روزہ انسان کی زبان کا بھی ہوتا ہے, انسان کے کان کا بھی ہوتا ہے, انسان کی آنکھ کا بھی ہوتا ہے, انسان کے پیٹ اور اس کے ہاتھ و پیر اور اس کے دل و دماغ کا ہوتا ہے. کہ جس طرح سے رمضان میں کھانے سے رک گئے, ہم پانی سے رک گئے, ایسے پوری زندگی ہم اس بات سے رکے رہیں کہ ہمارے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ نہیں جائے گا. ہم اس بات سے رکے رہیں کہ ہماری نگاہ کہیں غلط جگہ نہیں پڑے گی. ہم اس بات سے رکے رہیں کہ ہمارا پیر کہیں غلط جگہ چل کر کے نہیں جائے گا. ہم اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کریں گے, ہم اپنے کان سے کوئی غلط بات نہیں سنیں گے, اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالیں گے. یہ روزہ جو ہے ان تمام چیزوں سے جو اللہ رب العزت نے روکا ہے, جن چیزوں سے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان چیزوں سے رک جانا, یہ بھی ایک روزہ ہے. اور اسی بڑے روزے کی مشق کرانے کے لیے, ٹریننگ کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ انسان پوری زندگی ان چیزوں کا پابند بن جائے جو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا پابند ہمیں بنایا ہے. یہ تو روزے کا مقصد ہے. اب اس رمضان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, یہ بھی سمجھنے کی چیز. رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ عام طور پر دنوں میں فرصت کا وقت ہوتا ہے, اور ہمارا وہ رمضان کا جو وقت فرصت کا ہوتا ہے وہ اس طرح سے گزر جاتا ہے کہ رمضان کا جو فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے, رمضان کی جو برکت ہمیں حاصل کرنی چاہیے, وہ اس برکت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے رمضان کے مہینے میں, آج کل جب سے موبائل آیا ہے, ہوتا یہ ہے رمضان کے مہینے میں ٹائم پاس کے لیے ہمارے مرد بھی, ہمارے بچے بھی, ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں بھی موبائل میں اپنا وقت پاس کرتی ہیں. اب موبائل میں کیا دیکھتے ہیں؟ جن کی طبیعت نیک ہے, جو عورتیں نیک ہیں, وہ اچھی چیزیں دیکھتی ہیں, تقریریں سنتی ہیں, اس کے اندر اور اچھی چیزیں دیکھتی ہیں. لیکن انہی چیزوں میں بہت ساری گندی چیزیں بھی موبائل کے اندر آتی رہتی ہیں, جس سے انسان کی نگاہ خراب ہو جاتی ہے, انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے, انسان کا تقویٰ اور پرہیزگاری جو اس نے رمضان کے مہینے میں اختیار کرنی چاہیے تھی, وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ملیا پیٹ ہو جاتی ہیں اور ضائع ہو جاتی ہیں. یہ گندی تصویر آئی, سارا تقویٰ ختم, ساری پرہیزگاری ختم. یعنی جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت بہترین چیز ہو, خوبصورت, بہترین صاف ستھرا دودھ ہو, صاف ستھرا پانی ہو, اور اس کے اندر پیشاب کا قطرہ ڈال دیا جائے. ایسے ہی یہ گندی چیزیں جو ہوتی ہیں رمضان کے روزوں کو خراب کر دیتی ہیں, تہس نہس کر دیتی ہیں. اس لیے ہم ٹائم پاس کے لیے موبائل کا استعمال کم سے کم کریں, ضرورت کے وقت کریں, اپنے اوپر ایک پابندی لگا دیں کہ رمضان کے اندر ہمیں موبائل دیکھنا ہی نہیں ہے. صرف ضرورت کے مطابق بات کرنی ہے تو بات کریں, ورنہ موبائل پر ایک دم سے پابندی. اس لیے کہ صرف وقت ضائع کرنے کی چیز ہوتی ہے یہ, باقی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. دوسری چیز جو رمضان میں نہ کرنے کی, جس سے رمضان کے روزے خراب ہوتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ شور مچائے, فلا یسخب, نہ وہ شور مچائے, ولا یفسق, اور نہ وہ گندی باتیں کرے, اور نہ ہی وہ گالی گلوچ کرے. یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے, کوئی اس سے لڑائی کرے, تو خاموش ہو جائے اور کہہ دے بھائی میں روزے سے. اس لیے کہ ان چیزوں سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی, بہت سے ایسے روزے دار ہوتے ہیں جو سوائے بھوکے رہنے کے ان کو اور کچھ نہیں ملتا, کچھ نہیں ملتا, سوائے پیاسے رہنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا, اور راتوں میں سوائے جاگنے کے ان کو اور کچھ نہیں ملتا. تو کون روزے دار ہے؟ یعنی بھوکے بھی رہے بیچارے, راتوں میں جاگے بھی, لیکن ثواب ہم کو کچھ بھی نہیں ملا. تو کون روزے دار ہے؟ تو وہی روزے دار ہے جو روزے رکھ کر کے غیبت کرتے ہیں, روزے رکھ کر کے وہ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں, روزے رکھ کر کے غلط باتیں کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں. چاہے وہ جھگڑا گھر کے اندر اپنے شوہر سے ہو, وہ جھگڑا چاہے اپنے بچوں سے ہو, وہ جھگڑا چاہے اپنے پڑوسی سے ہو, وہ جھگڑا کسی سے بھی ہو.
لیکن یہ جھگڑا اور لڑائی جو ہے یہ روزے کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے. غیبت یہ روزے کے ثواب کو ختم کر دیتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور شام ہوتے ہوتے وہ روزہ ان عورتوں کو اتنا کھل گیا کہ ان کے لیے زندگی اور جینے اور مرنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا. اور انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر کے آؤ کہ کیا ہمیں روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ اب روزہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، روزہ ہم سے رکھا نہیں جا رہا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے پاس وہ آدمی آیا. بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ عام طور سے ہمارے سماج کی برائیاں ہیں اور سماج میں بھی ہمارے بہنوں کے اندر یہ برائی بہت پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول کے پاس وہ آدمی آیا تو اللہ کے رسول نے ایک کٹورا بنوایا اور کٹورا بنوا کر اس آدمی کو دیا اور یہ کہا کہ اس کٹورے کو لے جاؤ اور ان دونوں عورتوں سے کہہ دو کہ اس کے اندر الٹی کریں. چنانچہ وہ آدمی گیا ان عورتوں کے پاس تو ان میں سے ایک عورت نے جب اس کے اندر قئی کی تو اس کے اندر خون نکلا اور تازہ گوشت کے ٹکڑے نکلے. حیرت ہوگی آپ کو کہ ایک عورت نے اس کے اندر جب قئی کیا تو اس کے قئی میں خون نکلا اور تازہ گوشت کے ٹکڑے نکلے. پھر اسی طرح سے دوسری عورت کے پاس وہ کٹورا لے کر کے گیا، اس نے بھی قئی کی تو اس قئی کے اندر بھی خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گوشت کا پیالہ لایا گیا تو اللہ کے رسول نے دیکھا تو فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ عورتوں نے کیا کیا؟ عورتوں نے کیا کہ بیٹھ کر کے انہوں نے غیبت کی اور چغلی کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو اللہ نے اس کو عملی شکل میں دکھا دیا، نمونہ اس کا دکھا دیا کہ ان عورتوں نے بیٹھ کر کے اپنی بہنوں کی اپنے بھائیوں کی غیبت کی تھی اور اسی وجہ سے روزہ ان کو کھلا، اور اللہ رب العزت نے اس کو دکھا دیا کہ دیکھو انہوں نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، جس کا نتیجہ ہوا کہ وہ چیزیں نکل کر کے سامنے آئی. اس سے رمضان کے مہینے میں جب فرصت ہوتی ہے تو ہم سب بیٹھ کر کے یہی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی غیبت، یہ زبان کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جس سے کہ اس سے روزہ پھٹ جاتا ہے، روزہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے کہ ہم بھوکے بھی رہے اور ہم کو کچھ ملا بھی نہیں. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ان چیزوں سے منع فرمایا کہ ان میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ شور و ہنگامہ کرے، نہ وہ گالی گلوچ کرے، اور نہ ہی وہ غیبت اور چغلی کرے، نہ ہی اور کسی کو ستائے اور پریشان کرے. تو یہ رمضان کے آداب ہیں، ہمیں رمضان کے اندر ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. کرنے کے کام ہمارے لیے ہیں کہ رمضان کے اندر سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کے لیے ہمیں رمضان کے اندر جن چیزوں کو کرنا ہے ان میں سے پہلا کام تو ہمیں کرنا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے. عام طور سے ادھر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رمضان کے روزہ رکھنے میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں میں بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہماری بچیوں میں بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہ روزے کی اہمیت اور روزے کی ویلو روز بروز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے کچھ حیا اور شرم تھی تو لوگ بازاروں میں نہیں کھاتے تھے، روزہ رکھتے تھے لیکن اس کو نہیں رکھتے تھے، لیکن چھپ کر کے رکھتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے، کوئی بھاپ نہیں پاتا تھا. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم روزے سے رہتے بھی نہیں ہیں اور بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ ہم جا کر کے ہوٹلوں پہ کھاتے بھی ہیں. کتنے لوگ ہیں تو بتاتے ہیں اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ مرد تو مرد، ہماری بہنیں بھی جب بازار جاتی ہیں رمضان کے مہینے میں، شہر جاتی ہیں رمضان کے مہینے میں کپڑے خریدنے جاتی ہیں تو ان کو ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ناشتہ کرتے ہوئے یا پانی پیتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ روزے سے نہیں، یہ کوئی مجبوری ہے، لیکن کم از کم اتنی حیا اور اتنی شرم تو ہونی چاہیے کہ ہم چھپ کر کے یا کم از کم ہم گھر کے اندر کھا پی لیں، لیکن بازار کے اندر تو
تو قطعاً کسی ہوٹل پر پہ بیٹھ کر کے نہ کھائیں، اس لیے کہ بڑی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے اور روزے کی ناقدری ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہوں اور ہمارے بھائی اور بہن روزے سے ہوں اور ہم پوری بے حیائی اور ڈھائی کے ساتھ ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے ناشتہ کریں، کھائیں اور پانی پئیں، میری ماں اور بہنوں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں کہ شرم و حیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری چیز، ہم اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو رمضان کے روزہ رکھنے پر ہم زور ڈالیں اور اصرار کریں اور ضد کریں کہ نہیں تم کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ بیٹا چاہے جوان ہو، چاہے شوہر ہو، اور اسی طرح سے وہ بچے جو بالغ ہو چکے ہیں، 15 سال سے زیادہ ان کی عمریں ہو چکی ہیں، ان کو بھی روزہ رکھنے پہ مجبور کریں اور اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم وہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ان سے لڑائی کریں، جھگڑا کریں، لیکن اپنے حدود کے دائرے کے اندر ان کو روزہ رکھنے پہ مجبور کریں، ان کو سمجھائیں، روزے کی اہمیت سمجھائیں، روزے کی برکت سمجھائیں، روزہ نہ رکھنے پر اللہ کا کیا عذاب ہوگا، اللہ کی کیا پکڑ ہوگی وہ سمجھائیں۔ اپنی طرف سے جو آپ دھمکی دے سکتی ہوں کہ ہم تمہیں کھانا نہیں دیں گے، تمہارے لیے کھانا نہیں پکائیں گے، یہ سب چیزیں آپ کریں تو اس سے پورے گھر کا ماحول روزے داروں کا ماحول ہو، گھر کا ہر فرد روزے دار ہو۔ جو چھوٹے بچے ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں ان سے بھی روزہ رکھوائیں۔ اس لیے جو صحابی عورتیں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی تاکہ ان کی روزہ رکھنے کی عادت بنے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ روزہ فرض ہے، کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، جو بھی عاقل ہے، بالغ ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ روزہ رکھے۔ ہاں مجبوری میں ظاہر کے اندر میں چھوڑنے کی اجازت دی ہے، وہ سب ہم جانتے ہیں کہ کن دنوں میں روزہ چھوڑا جاتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز جو رمضان کے مہینے میں ہمیں کرنی ہے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ جس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہے، اس لیے کہ رمضان کو قرآن سے ایک خاص مناسبت ہے کہ رمضان کے مہینے ہی میں قرآن پاک نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس کے اندر قرآن اتارا گیا، اور حضور پاک علیہ السلام رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آتے تھے اور حضور کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ اور جس سال اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور نے قرآن پاک کے دو دور کیے۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کر سکیں قرآن پاک کی، اس لیے کہ پھر ایک چانس زندگی میں نہیں آئے گا، پتہ نہیں آئندہ رمضان ہم کو ملے کہ نہ ملے۔ کتنی ہماری بہنیں تھیں، کتنی ہمارے بھائی تھے جو گزشتہ رمضان میں تھے لیکن اس رمضان کو موجود نہیں ہے۔ تو یہ چانس بار بار نہیں آتا، جس کو کہتے ہیں گولڈن چانس، کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ بہت خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں۔ حضرت مولانا علی بن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی، وہ حافظ قرآن بھی تھی ماشاءاللہ، ان کا معمول یہ تھا کہ پورے رمضان کے اندر وہ 40 قرآن پاک ختم کرتی تھی۔ کتنے قرآن پاک؟ 40 قرآن پاک، یعنی ایک دن میں گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی تھی، کیونکہ وہ حافظ تھی تو وہ بغیر دیکھے ہوئے چلتے پھرتے کام کاج کرتے سوتے جاگتے وہ قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی۔ تو ایک قرآن اور اس سے گزارنے سوال قرآن کی تلاوت کو روز رمضان کے مہینے میں کر دیا کرتی تھی، اور جب رمضان ختم ہوتا تھا تو تقریباً ان کے 40 قرآن مکمل ہو چکے ہوتے تھے۔ اور صرف انہی کا نہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ان کے گھروں کے اندر کی جو عورتیں تھیں ان کا بھی حال یہی تھا کہ رمضان کے مہینے میں وہ پوری طریقے سے ایسا لگتا تھا کہ وہ بس قرآن ہی ان کا اٹھنا بچھونا تھا۔ جو حافظ قرآن کی زبانی پڑھتی تھی، جو نہیں حافظ تھی وہ دیکھ کر کے پڑھتی تھی، ہر وقت قرآن پڑھتی، ہر وقت قرآن پڑھتی۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ بھی رمضان کے مہینے کے اندر سب سے زیادہ جو کام کیجیے، جب بھی آپ کو وقت ملے قرآن پاک کو لے کر کے بیٹھ جائیے اور قرآن کی تلاوت جتنی زیادہ سے
زیادہ آپ کر سکیں اتنی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب کیوں بھی ویسے زیادہ ہے، لیکن رمضان میں اس کا فائدہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان کے اندر ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور قرآن کی تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے نمبر پر قرآن کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن ہمیں عطا فرمایا، ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا۔ تو قرآن کو عظمت کے ساتھ ہم جو ہے اس کو پڑھیں اور باوضو ہو کر کے پڑھیں، اور قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ مائیں جو قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ قرآن پڑھنے والے کے پاس بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے قرآن پاک اس سے سنیں جتنا بھی ان سے ہو سکے۔ ٹھیک ہے، قرآن نہیں پڑھا، نہیں موقع ملا، لیکن اب موقع اس کا ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں تو قرآن جو پڑھ رہا ہے پڑھنے والا ذرا بلند آواز سے پڑھے اور اس کے پاس بیٹھ کر کے وہ ہماری مائیں اور بہنیں قرآن سنیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کو توفیق دے۔ اسی کے ساتھ دوسرا کام یہ کرنا ہے، تیسرا کام کہ تراویح کا اہتمام۔ عورتوں کے اندر اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے کہ چونکہ وہ دن بھر تھکی رہتی ہیں ادھر افطار تیار کرنے میں، پھر اس کے بعد کھانا تیار کرنے میں، اس لیے مرد تو تراویح پڑھ لیتے ہیں لیکن عورتیں صرف فرض نماز اور سنتوں پر اکتفا کر لیتی ہیں، اس لیے 20 رکعت کی تراویح جیسے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے آپ حضرات بھی تراویح کا اہتمام کریں، فرض نماز کے بعد سنت پڑھنے کے بعد 20 رکعت تراویح 2 رکعت کر کے وہ آپ پڑھنے کی پابندی کریں، اور گھر کے اندر جتنی عورتیں ہوں سب پورے رمضان تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے رمضان کے اندر کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ رمضان کے اندر دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت کا وقت یہ ہوتا ہے کہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے جو ہماری ماں اور بہنوں کی افطاری تیار کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور اتنا قیمتی وقت ہمارا افطار تیار کرنے میں گزر جاتا ہے کہ ان کو دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو ہم اس چیز کا اہتمام کریں کہ ہم اپنی افطاری اس طرح سے تیار کریں اور اتنی پہلے اور اتنا ایڈوانس تیار کر لیں کہ ہمیں دعا کرنے کا موقع ملے، اور تنہائی میں بیٹھ کر کے تمام کاموں سے یکسو ہو کر کے 15 منٹ 20 منٹ جو بھی اللہ توفیق دے ہم دعاؤں کو اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کا اہتمام کریں اور اس کی کوشش کریں۔ دعا جو ہے بہت بڑی چیز ہے، دعا اللہ کو بہت پسند ہے، اور جب ہم دعا مانگیں تو دعا کے آداب یہ ہیں کہ پہلے دعا کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر اس کے بعد اپنی جو ضرورت ہو وہ ضرورت کہی جائے۔ دعا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جب انسان دعا کرے تو اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں وہ چیز ضرور دے گا۔ شک نہ ہو پتہ نہیں اللہ میاں دیں گے کہ نہیں دیں گے، اور پتہ نہیں قبول کریں گے کہ نہیں قبول کریں گے، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا وہ قبول ہوتی ہے کہ اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ کی قدرت میں ہر چیز ہے، جب وہ چاہے اس وقت دے دے، اور یہ کہو کہ اللہ میں تیرے در سے بغیر یہ نہیں اٹھوں گی، اے اللہ بغیر تیرے میں تم کو راضی کیے ہوئے تیرے در سے اپنا سر نہیں اٹھاؤں گی۔ یہ ہماری ضد وجہ سے ایک بچہ روتا ہے اور ضد کرتا ہے ماں کے سامنے، جب اس کو پیسہ لینا ہوتا ہے، اس کو کپڑا لینا ہوتا ہے، وہ بچہ ایک طرح ضد کر دیتا ہے، بچے ماں کے کپڑے پکڑ کر کے لٹک جاتا ہے، ماں کے پیر پکڑ کر کے لٹک جاتا ہے، ماں مجبور ہو کر کے اس کی ضد کو پورا کرتی ہے۔ ایسے ہی جب بندہ اللہ کے سامنے گر جاتا اور روتا ہے اور اللہ کے ساتھ سر پر پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو بغیر دیے نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ اور دعاؤں کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے
کہ ہم دعا جب مانگتے ہیں تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا کا اثر فوراً ظاہر ہو جائے گا. یہ سب سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو کبھی ہمیں وہی چیز مل جائے گی جو ہم نے مانگا. پیسہ مانگا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دے دیا. تندرستی مانگی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی دے دی. گھر مانگا, اللہ نے ہمیں گھر دے دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں ملتی ہے, اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس سے بہتر اور عمدہ چیز اپنے بندے کو دے دیتے ہیں. اس لیے کہ جو بندہ مانگ رہا ہے بندے کی وہ چیز بہتر نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے اور انگارہ رکھا ہوا ہے اور وہ خوبصورت چمک رہا ہے انگارہ, اور بچہ ضد کر رہا ہے, بار بار اس کی طرف دوڑ رہا ہے, تو ماں اور باپ اس بچے کو اس سے روکتی ہے, اس لیے کہ بظاہر دیکھنے میں وہ چمکدار چیز ہے لیکن اس بچے کی تو نقصان دہ ہے. بندہ کبھی کبھی اللہ سے ایسی چیز مانگتا ہے, اللہ جانتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے بندے کے لیے نقصان دہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دیتے, اس کے بدلے میں وہ چیز کوئی اور چیز اس کو دیتے. مثال کے طور پر انسان پیسہ مانگتا ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے کو میں پیسہ دے دوں گا تو یہ بندہ گھمنڈی ہو جائے گا, یہ بندہ غلط راستے پہ پڑا جائے گا, یہ بندہ اس دولت کے ذریعے سے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو پیسہ نہیں دیتے بلکہ اس کے بدلے میں اس کو اور بہت ساری نعمتیں دے دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کو کچھ بھی نہیں دیتے, دعا کا اثر اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں, اور جب مرنے کے بعد انسان جب میدان محشر میں جائے گا اور اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو جب ملنے لگے گا تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. تو وہ بدلے اس دعا کا اثر کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے. دعا قبول ہر حال میں ہوتی ہے. میں آپ کو 2 واقعہ سناتا ہوں دعاؤں کی قبولیت کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. قرآن پاک کے بعد قرآن اللہ کی کتاب ہے, سب سے بڑی کتاب ہے, سب سے باعظمت کتاب ہے, اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے جو پوری دنیا کے اندر پڑھائی جاتی ہے. کوئی انسان اس وقت عالم نہیں بن سکتا ہے جب تک بخاری شریف کو نہ پڑھ لے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. جب وہ پیدا ہوئے امام بخاری کو نابینا تھی, آنکھیں ان کی نہیں تھی. اب ان کی ماں بہت نیک تھی, انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی اور ایسی دعا مانگی اللہ سے رو کر کے, اور اللہ کی ذات پر ان کو ایسا یقین تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو نابینا تھے اللہ نے ان کو بینا کر دیا, اور اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آنکھیں دے دی. تو اس طرح سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ اندھے کو بھی کیا کر دیتے ہیں, آنکھیں دے دیتے ہیں. دوسرا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک بہت مشہور واقعہ ہے اور وہ واقعہ کہیں ہندوستان کا بتایا جاتا ہے, کبھی جو ہے عرب کا بتایا جاتا ہے, لیکن واقعہ سچا ہے کہ ایک انسان دعا کر رہا تھا اور انسان کیا تھا, اندھا تھا. وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے, اے اللہ مجھے آنکھیں دے دے, اور وہ کئی دنوں سے دعائیں مانگتا تھا, رو کر کے دعائیں مانگتا تھا, لیکن وہ اندھا کا اندھا رہا. ایک دن ایک بادشاہ یا یوں کہہ لیجیے کہ جلاد اس کے پاس سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ آدمی دعائیں مانگتا ہے. اس نے پوچھا کہ میاں تم کیا مانگتے ہو؟ اور بادشاہ ایسا تھا جو اپنے ظلم کے اندر مشغول تھا, گردنیں مار دیتا تھا انسانوں کی جو اس کی نافرمانی کرتے تھے, اور جس کی بھی گردن چاہے مار دے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا. غالباً حجاج کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آنکھیں مانگ رہا ہوں. حجاج نے دیکھا تو پڑھا لکھا آدمی تھا, عالم تھا, اور بہت ہی جو ہے زبردست آدمی تھا. البتہ دوسری بات ہے وہ ظالم بھی تھا. تو اس نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور کل اگر تمہاری دعا نہ قبول ہوئی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. اگر تمہیں آنکھ نہ مل گئی اور تم دیکھنے نہ لگے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. اب ایک اور بڑی مصیبت آ گئی. اب پھر اس نے جب اللہ سے دعا مانگی, اب اس کو اپنی موت کا بھی خطرہ ہو گیا. اب جب اس نے تڑپ کر کے اور اندر سے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تو اللہ نے پھٹ سے اس کی دعا قبول کر لی. ابھی جو دعا کر رہا تھا
कर तो रहा था वो, लेकिन दिल से वो तड़प नहीं थी, दिल के अंदर वो चाहत नहीं थी, दिल के अंदर वो इज़्तिराब और बेचैनी नहीं थी जो दुआ की कबूलियत की जरूरी है। जब उसको अपनी जान का खतरा हो गया, फिर उसने उस यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगी और उस तड़प के साथ अल्लाह से दुआ मांगी, उस इज़्तिरारी कैफियत के साथ अल्लाह से दुआ मांगी, फौरन अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। और वो अंधा जो था, जो कई दिनों से दुआ कर रहा था, उसकी दुआ फौरन। तो ये करने का काम हमें ये है कि हम तरावीह का एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें और इसी तरीके से कुरान पाक और दुआओं के अंदर हम अपने लिए भी दुआ करें, अपने बच्चों के लिए भी दुआ करें, अपने शौहर के लिए भी दुआ करें। हमारे जो माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके, जो रिश्तेदार रुखसत हो चुके, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें और ख़ास तौर पर रमज़ान की जो दुआएं करें वो इस बात की दुआ करें कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दे, जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दे, हमारे माँ बाप को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी पूरी ज़िंदगी तक़वे वाली ज़िंदगी बना दे। ये सब दुआएं और जो इंसान की अपनी ज़रूरतें होती हैं वो दुआएं हम करें। आम तौर से हमारा दुआओं का माहौल नहीं है, बस चंद घिसी पिटी दुआएं हैं, चंद अल्फाज रटे रटाए हैं जिनको हम अपनी ज़बान से दोहरा देते हैं। मेरी माँ और बहनों, दुआओं के अंदर ये है कि इंसान आधे घंटे, एक घंटे अल्लाह से मांगता रहे, रोता रहे और उससे गिरियाज़ारी करता रहे और आंसू अपने बहाता रहे, रोता रहे, तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करते हैं। और अपनी एक ज़रूरत अल्लाह से मांगो, एक ज़रूरत अल्लाह से मांगो। अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है, वो कादिर मुतलक है। वो जब देने पे आएगा तो कोई उसके हाथ को पकड़ने वाला नहीं है। इस वजह से इस यकीन के साथ, इस तमाम के साथ दुआएं की जाए। और इसी तरह से तहज्जुद का वक्त जो होता है, सहरी पकाने का जो वक्त होता है, उससे थोड़ा सा पहले उठने के इंतजाम करें और तहज्जुद की 2 रकातें पढ़ लें, 4 रकातें पढ़ लें, 6 रकातें पढ़ लें, तो अल्लाह तौफीक दे और थोड़ी देर में अल्लाह से दुआ मांग लें, कुरान की तिलावत कर लें। फिर उसके बाद हम सहरी के अंदर मशगूल हों और कोशिश करें कि घर के अंदर सारे लोग तहज्जुद गुजार बन जाएं। इसी तरह से अखीर अशरे में लैलतुल क़द्र आती है, जो शब-ए क़द्र कहलाती है, जो 1000 रातों से ज़्यादा बेहतर है। उस रात का भी एहतमाम करें, उसके अंदर जागने के एहतमाम करें, तिलावत के एहतमाम करें, ज़िक्र का एहतमाम करें। और रमज़ान के अंदर दूसरा एक करने का काम यह है कि जब हम खाली रहें, मिसाल के तौर पर हम रोटी पका रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तो हमारी ज़बान पर कलमा जारी है। इस बात की आदत डाल दें। हम काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, हम दिमाग हमारा चलता रहता है, लेकिन ज़बान हमारी खामोश रहती है। उन दिनों में, उन औकात में हम इस बात की आदत डालें कि जब हम काम करते रहेंगे तो ज़बान पर कलमा जारी रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो कलमा है, इस कलमे को हम अपनी ज़बान से पढ़ते रहें। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये जो तस्बीहात हैं, हम अपनी ज़बान पर जारी रखें इस तरह से कि हमारी आदत बन जाए, गैर शऊरी तौर पर अल्फाज हमारी ज़बान पर जारी हो जाए। कम से कम 1000 मरतबा, 500 मरतबा हम रमज़ान के अंदर कलमा पढ़ लिया करें, तस्बीहात पढ़ लिया करें। इसी तरह से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ने की आदत डाल लें। दरूद जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है वो, या वो दरूद जो छोटा सा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काम कर रहे हैं, ज़बान पर पढ़ते जा रहे हैं, कलमा पढ़ते जा रहे हैं, दरूद पढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र करते जा रहे हैं। ये सब काम वो हैं जो रमज़ान के अंदर करने के हैं। अगर ये काम हम कर लेंगे रमज़ान के अंदर, तो रमज़ान हमसे खुश होकर के जाएगा, राज़ी होकर के जाएगा और ये रमज़ान हमारा मुबारक होगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक मरतबा आप मिंबर पे चढ़ रहे थे मस्जिद नबवी के अंदर, तो आपने पहले मिंबर पर जब कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। दूसरे मिंबर पर जब कदम रखा तो फरमाया आमीन। तीसरे मिंबर पर जब कदम रखा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आमीन। सहाबा देख रहे थे और सहाबा दंग थे कि कोई न दुआ देने वाला है, न कोई बददुआ देने वाला है। अल्लाह के रसूल आमीन आमीन कहते जा रहे हैं। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आपने आमीन कहा और हमारी समझ में बात नहीं आई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अभी जिब्राईल आए थे
اور انہوں نے مجھ سے 3 باتیں کہی، جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا دے وہ شخص ہلاک و برباد ہو، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جو رمضان جیسا مبارک مہینہ پائے اور اس کی بخشش و مغفرت نہ کر دی جائے، بخشش کا پروانہ اس کو نہ دے دیا جائے، وہ شخص محروم ہے، بدقسمت ہے۔ میرے بھائیوں، میری اور ماں اور بہنوں، کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد پھر ہمیں رمضان ملے کہ نہ ملے، پھر راتیں ملے کہ نہ ملے، پھر دن ملے کہ نہ ملے، پھر لمحات ہمیں ملے کہ نہ ملے، اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ آپ قدر کریں اس کی، اور اللہ سے دعا کریں، ابھی سے دعا شروع کر دیں کہ اللہ ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما، روزوں کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما، اس چیز کی دعاؤں کا اہتمام کریں، فکر کرنا شروع کر دیں، گھر والوں کو فکر دلانا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ رمضان ہمارا اچھا گزرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو باتیں اس وقت کہی گئی اور سنی گئی، کہنے والوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔